आला हजरत का। मीठा मीठा लगता है नगमा आला हजरत का। कितना प्यारा कितना सोना कितना मीठा लग। लेकिन जो यहूद बदबख्त ईमान न लाना था क्योंकि उनके चंदे बंद होने थे, अल्लाह ने फरमाया ना कि थोड़ी कीमत लेकर दीन बेचते हो। ये यहूद को कहा अल्लाह ने, उलमा यहूद को कहा। उन्होंने क्या किया था, हुजूर की सुरमगी आंखों को उन्होंने मिटा करके लिख दिया था कि उसकी कंजी आंखें होगी। अगर इस मजमे में किसी की बुरी आंखें हैं तो वो बुरा नहीं माने, लेकिन बात कहना है असल बात, जिनकी आंखें कंजी होती वो बेमुरव्वत होते हैं। ये हुस्न का एक पैगाम है। हर कंजी आंख वाला बेमुरव्वत नहीं होता, लेकिन आम तौर पे हुक्म अक्सरियत को लगता है। आप कहते हैं ना छोटे कद वाला फित्तीन होता है, हर छोटे कद वाला फित्तीन नहीं होता, लंबा बेवकूफ होता है, हर लंबा बेवकूफ नहीं होता। इसी तरह हर कंजी आंख वाला बेमुरव्वत होता है, लेकिन हर कंजी आंख वाला बेमुरव्वत नहीं होता। उनमें कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे जो मुत्तशना होते हैं। लंबों में हर बेवकूफ नहीं होता, कुछ मुत्तशना होते हैं, जैसे इल्ला उमर कह दिया गया। नाटों में हर फित्ती नहीं होता, जैसे इल्ला अली कह दिया गया। कुछ लोगों की तखसीस होती है ना, बस हुजूर की आंखों को कंजी कह दिया। अरे जो उम्मत के लिए पूरी पूरी रात रोएगा वो ऐसा बामुरव्वत कि कोई उससे मुसाफा करने आए तो उस वक्त तक के अपना हाथ ना खींचे जब तक के सामने वाला खुद हाथ ना खींचे। ऐसा बामुरव्वत कंजी आंख वाला कैसे हो सकता है? फिर मिलने वाला जब तक हुजूर की तरफ पीठ नहीं करता, हुजूर उस वक्त तक उसकी तरफ पीठ नहीं करते। ऐसा बामुरव्वत कंजी आंख वाला कैसे हो सकता है? 3-3 महीने घर में चूल्हा ठंडा होता है और पूरी कायनात को अपने टुकड़ों पे पालता है। ऐसा बामुरव्वत कंजी आंख वाला कैसे हो सकता है? हजरते पीर मेहर अली गुलरवी ने जब हुजूर को ख्वाब में देखा तो कहने लगा, मुख चंद्र बदर शाशानी है, रुख मुख चंद्र बदर शाशानी है, मत चमके लाख नूरानी है, काली जुल्फ पे अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरिया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अजमल का, मा ahsan का, मा ahsan का, मा अकमल का। कितने मेरे अली कितनी तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जाड़िया। सुभान अल्लाह। ये कहा देखने वालों ने ये कहा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद गह कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। ये जाने मुराद काने तमन्ना पे उलमा की तवज्जो चाहता हूं। जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। कान किसको कहते हैं? खदान को कहते हैं। अपनी जबान समझते हो ना? खदान खदान या रसूल अल्लाह, आप मुरादों की खदान है और हर जगह से चीज निकलती है, लिमिटेड निकलती है। खदान से अल्लाह महदूद निकलती है, तो हर जगह मुरादें मुंह मांगी नहीं मिलती। लेकिन ये मुरादों की खान है, खान खदान है, जाने मुराद है, काने तमन्ना है। इसीलिए तो शान ये है क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख लिए और खुद गए मनता का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शहजादा गौसे आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की रंगत जहां लिखी थी ना, वो मली होगा, मली। तो रायत पढ़ रहा हूं मैं अपने अल्फाज में, वो मली होगा। मली मतलब सुर्ख गालों वाला। तो लिख दिया कि वो सफेद होगा। हजरत आयशा ने पूछा ना, यूसुफ और आपके हुस्न में फर्क क्या है? तो कहा यूसुफ गोरा था। आका ने सुना, मेरा भाई यूसुफ गोरे रंग का था। ये था, मैं नहीं कह रहा हूं, हुजूर ने कहा। कभी कभी बिल्कुल मंजर कशी करने के लिए वो अल्फाज कहने पड़ते हैं, वरना जब जनाबे सरकार यूसुफ का तस्करा करूं तो फिर मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, बड़े अलकाब के साथ करूंगा। लेकिन बात हुजूर की कर रहा हूं। कभी कभी मीनो अन वही अल्फाज बोलना होते हैं तो लोगों को पस मंजर ज्यादा समझ में आता है। मेरा भाई यूसुफ गोरा था और अल्लाह ने उसको आधा हुस्न दिया था, और मैं मली हूं, मली है।
دونوں میں فرق کیا ہے؟ رنگ جب گورا ہوتا ہے نا تو آدمی دیکھ کر ہیبت سے فوراً نظر نیچی کرتا ہے، لیکن جب رنگ میں ملاحت ہوتی ہے نا، گلابی پن ہوتا ہے نا، گورا وہ ہے نظر ٹک نہ سکے، گورا وہ ہے نظر ٹک نہ سکے، ملی وہ ہے نظر ہٹ نہ سکے۔ تو کہا میرے اندر ملاحت ہے، اور میرا امام اسی لیے کہتا ہے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ جب نظر اٹھتی تھی تو پھر لوگ قربان ہونے جاتے تھے۔ یوسف پر عورتیں نظر ڈالتی ہے تو انگلیاں کاٹی نہیں جاتی ہے بلکہ کٹ جاتی ہے، گورے رنگ پہ عورتوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہے، اور ان کی ملاحت پر مردان عرب ہیں، لیکن ان کی انگلیاں نہیں، ان کی گردنیں کٹ نہیں جاتی بلکہ کٹا دی جاتی ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ بڑا دلچسپ عنوان ہے، اگر اسی پہ گفتگو کروں تو گفتگو ختم ہو، لیکن بات عرض کرنی حضور کا حسن۔ انہوں نے انقلاب پیدا کیا۔ سب سے بڑا نقصان کس کو ہوا؟ یہودیوں کو ہوا۔ تو یہودیوں نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد امت مسلمہ سے وہ بدلہ لینا چاہا۔ اب بہت دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، اب نعرے لگانے کا وقت نہیں، نعرہ نہیں لگانا، اور اب اگر سبحان اللہ بھی کہنا ہے تو دل میں کہنا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اب آپ نے جتنی سبحان اللہ کہنی تھی، نعرہ لگانا تھا، لگا لیا، بہت اچھا کیا، مجھے پسند آیا، اللہ ہمیشہ آپ کو بولتا رکھے۔ لیکن اب کی گفتگو جذبات کی نہیں ہے، ہوش سے سننے کی ہے، توجہ کرنے کی ہے۔ کیا ہوا؟ یہود نے بدلہ لینا چاہا کہ مدینہ منورہ میں وہ بستے تھے، مدینہ سمجھتے تھے ہمارے باپ کا ہے، اور اسلام آیا تو ان کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، بعض کو بھگا دیا گیا، بعض بھاگ گئے۔ تو وہ اسلام سے بدلہ لینا چاہتے تھے جو یہودیوں کو نقصان پہنچا تھا، کیونکہ یہود وہ فرقہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں بھی وہ الگ الگ رہتے تھے، 12 قبیلے تھے ان کے، اور نبیوں کو سب سے زیادہ ستانے والے یہودی، نبیوں کی گستاخی کرنے والے یہودی، ان کی گھٹی میں پڑی تھی یہودیوں کی نبی کی گستاخی، نبی کا کھاتے تھے، نبی کو گراتے تھے۔ نبی نے کہا نا چلو چل کر کے لڑیں گے اللہ کی راہ میں، تو کیا جواب دیا؟ تو لڑ اور تیرا موسیٰ تو لڑ اور تیرا خدا لڑ، ہم تو تماشا دیکھیں گے۔ یہ قرآن نہیں ہے؟ قرآن ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ اللہ سے باتیں کرتے تو کہتے ہم نہیں مانیں گے، تو بات کر کے آتے ہمیں دکھا، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جو نبی نہیں دیکھ سکتا اس نبی کی امت دیکھے گی؟ لیکن کتنے گستاخ تھے، کہا کہ ہمیں دکھا ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ ایک بجلی کڑکی وہ مر گئے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ بڑی بدبخت قوم ہے، سارے ان کے قتل کا وبال میرے سر پہ ڈال دے گی اور مخالفت کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ نے کو پھر زندہ کر دیا۔ یہ پوری داستان ہے سورۃ البقرہ میں، قرآن مقدس میں موجود ہے، جگہ جگہ موجود ہے۔ سب سے زیادہ قرآن میں اگر کسی قوم کا تذکرہ ہے تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ یہ اتنے بدبخت تھے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو ایمان والے تھے ان کی بدبختی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا نا دریا میں رستے بنے تو یہ اندر نہیں جاتے تھے، اللہ کے نبی چلے گئے تو کہا کہ وہ دوسرا ہمارا قبیلہ کہاں ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ بھی آ رہا ہے، کہا ایسے نہیں مانیں گے، دیکھا یہ حال ہے، ایسے نہیں مانیں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے پانی پہ عصا مارا تو پانی کے اندر کھڑکیاں بن گئی، اور وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلے۔ اتنا صبر کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بدبختی پر، ان کے سوالات پہ۔ پھر واپس جب پار لگے نا تو کہتے ہیں کوئی ہمیں خدا بنا دیجئے تاکہ ہم اس کو دیکھ کے عبادت کیا کریں۔ اس طریقے کی بہت ساری باتیں ان کی ہیں۔ وہ اسلام سے بدلہ لینا چاہتے تھے تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا؟ حضور کو زہر دیا۔ پہلے سازش یہ کی، ایک مسجد بنائی، ظاہر میں کلمہ پڑھے اندر سے یہودی ہی رہے، ایک مسجد بنائی کہ جب وہ نماز پڑھانے آئیں گے مسجد کی اوپننگ کے لیے آئیں گے، ہم ان کے اوپر پتھر گرا کے ان کو شہید کر دیں گے۔ اللہ نے کہا محبوب نہ جانا۔ تو پھر کیا کیا؟ خیبر میں حضور کو ایک یہودی عورت نے بکری کی ران میں زہر دیا، اور اس نے کہا اگر یہ نبی ہوگا تو
یہ پہچان جائے گا. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بکری کی ران کا گوشت منہ میں ڈالا تو بکری کی ران کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ میں زہر ملا ہے. حضور کے ساتھ جو کھا رہے تھے وہ تو شہید ہو گئے, لیکن اللہ کے رسول شہید نہ ہوئے, کیونکہ حضور نے پھر اگل دیا. لیکن وہ درد پھر زندگی کی اخیر ظاہری عمر تک حضور کو تکلیف دیتا رہا. حضور کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی, حضور پہ پتھر گرانے کی کوشش کی, وہ کام تو نہیں چلا. پھر انہوں نے بدلہ لینا چاہا اس طرح سے کہ مسلمان تو ترقی کر رہے ہیں, ان کو ترقی سے کیسے روکا جائے, تو ان کو لڑاؤ آپس میں اور لڑا کر کے ان کا خاتمہ کرو. تو پھر انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا, تاریخ میں اس کا نام آتا, یہ یہودی تھا. اس نے کلمہ پڑھا ظاہر میں اور دل میں یہ یہودی ہی رہا, اور پھر عثمان غنی کو شہید کروانے میں اس نے بڑا رول ادا کیا. یمن کا دورہ کیا, شام کا, کیونکہ فاروق اعظم جب تک تھے عبداللہ ابن سبا کی اور سبائیوں کی کچھ نہیں چلی, کیونکہ بڑے سخت آدمی تھے. کوئی ذرا بھی 3-5 کرتا درہ اٹھ جاتا, تو حضرت عمر کے درے سے سب ڈرتے تھے. جب تک فاروق اعظم رہے کوئی امت میں اختلاف آپس میں نہ ہو سکا, بلکہ اللہ کے حبیب نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں ایک شخص دروازہ ہے, جس دن اس کی شہادت ہو جائے گی میری امت سے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا, اور فتنوں کا دروازہ جب ٹوٹ جائے گا تو فتنے پھر میری امت میں ظاہر ہوں گے. اور آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص عمر ابن خطاب ہے, یعنی جب تک عمر رہیں گے امت فرقوں میں نہیں بٹے گی, اور جب عمر کی شہادت ہوگی تو دروازہ ٹوٹ جائے گا. یہ نہیں کہا کھل جائے گا, اگر آقا فرماتے کھل جائے گا تو ہم امید کرتے کہ کوئی آ کر کے بند کرنے والا بھی ہوگا, لیکن سرکار نے کہا ٹوٹ جائے گا, یعنی اب قیامت تک اس فتنے کے دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. ٹوٹ ہی گیا ہے تو اب بند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس ہم تو اتنی کوشش کر سکتے ہیں, ہمارے علماء کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو حق بتایا جا سکے, حقیقت تک لوگوں کو پہنچایا جا سکے. پھر کیا ہوا, حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی, عثمان غنی کا دور آیا. عثمان غنی بڑے نرم دل آدمی تھے, بہت نرم دل. اس نے شام کا دورہ کیا, اس نے یمن کا دورہ کیا, اس نے جو ہے وہ عراق کی سرزمین کا دورہ کیا. اس طریقے سے وہ دورہ کر کے امت میں فتنے پھیلاتا رہا, عثمان غنی کے خلاف بھڑکاتا رہا, حتیٰ کہ 3000 کا لشکر عبداللہ ابن سبا کے بہکانے پر عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے آ گیا. اور المختصر یہ کہ جب بڑے بڑے اکابر صحابہ حج پر تھے تو اس وقت حضرت عثمان غنی کو ان لوگوں نے 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا. ان کو حضور علیہ السلام نے باغی گروپ کہا, جن کو تاریخ میں بلوائی کہتے ہیں. یہ عبداللہ ابن سبا کے تیار کیے ہوئے آدمی تھے. المختصر یہ ہے اہل سنت کی تواریخ کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت مولا علی مشکل کشا کو پتا چلا کہ بلوائیوں نے گھر گھیر لیا عثمان کا, تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین کو دروازے پہ بھیجا, بیٹو جاؤ اور کسی بلوائی کو اندر جانے مت دینا, تمہارے چچا کی حفاظت کرو. کیونکہ یہ چچا بھی تھے اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے حسنین کریمین کے, کیونکہ حسنین کریمین کی 2 خالائیں رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہ چکی تھی. اس رشتے سے خالو بھی لگتے تھے اور چچا بھی لگتے تھے, کہ اپنے چچا کی جا کر کے حفاظت کرو. تو یہ دونوں وہاں دروازے پہ کھڑے رہے. علی کے لالوں کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازے سے جاتا, لیکن چھت سے گھسے عثمان غنی کو شہید کر دیا. عثمان غنی کی شہادت کے بعد پھر مدینہ منورہ میں افراتفری ہوئی, بہت معاملات ہوئے. اور اعلی حضرت کا میٹھا میٹھا لگتا ہے نغمہ اعلی حضرت کا, کتنا پیارا کتنا سونا کتنا میٹھا لگ